As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahabas. That is history. यजीद जो है वो जालिम व फासिक बादशाह था जिसके दौरे हुक्मरान में अहले बैत का कत्ल हुआ है, वाक़े हर्रा अहले मदीना सहाबा ताबईन का कत्ल हुआ है और उनको लूटा गया है और बैतुल्लाह पर लश्करकशी की गई है। मुनकरीन हदीस जितने भी हैं वो सब यजीद के हामी हैं और सैयदना हुसैन और अहले बैत के मुखालिफ और दुश्मन हैं। आप ये देखें कि हाफिज इब्न हजर और इमाम ज़हबी और इब्न तैमिया रहमहुमुल्लाह या दीगर अफराद जो हदीस कुस्तुतुनिया का मिस्दाक यजीद को करार देते हैं, इसके बावजूद भी वो उसको फासिक और जालिम कहते हैं। इसका फिर ये मतलब वाज़े है कि वो इस हदीस का माना कतई उसको जन्नती करार देना नहीं लेते। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। अहल सुन्नह वल जमाअत के अंदर इस्लाम की 14 सदियों में यजीद का कोई हामी नहीं है। ये मुनकरीन हदीस की किताबें पढ़ पढ़ कर इनका बेड़ा गर्क हुआ है। सैयदना हसन या हुसैन या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की मोहब्बत में अपने आप को हुसैनी कहलवाना ये भी जायज़ और दुरुस्त है। जब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान पर सवाल उठाए गए कि वो 3 शर्तें पेश ना करते तो उनकी इस्लाम पर मौत ही ना होती, जब उनकी सहाबियत का इनकार किया गया, जब उनके कत्ल को कत्ले हक कहा गया, जब नऊज़ बिल्लाह हजरत हुसैन को गद्दार कहा गया, ये सारी चीजें किताबों में भी हैं और इंटरनेट मीडिया पर भी हैं। जब एक आलिम जिंदा है उससे आप वजाहत लें कि भाई फिर उसके बाद फतवा लगाएं। फतवा देना इंतहाई हसास अमल है। यजीद की मोहब्बत ने और उमर सिद्दीक की अदावत ने लोगों को अंधा कर दिया है कि इस तरह की गलतियां करते फिरते हैं। जिन लोगों ने हदीस के बुग़्ज़ में या मेरे बुग़्ज़ में इत्तेफाक किया ना, छोटा हो बड़ा हो, हमने फिर इनको छोड़ना नहीं। इनकी गुस्ताखियां और बेबाकियां जो सहाबा के बारे में है ना, वो सारी खोल कर बाहर निकालेंगे। जब हम निकाल कर दिखाएंगे ना इनके पेटों में से हजरत अली की गुस्ताखियां, तो फिर क्या हालात होंगे। इनके जिम्मेदार ये लोग हैं। अब पैसे जमा करना, उन पैसों को इस्तेमाल करते हुए मौलवियों को इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। ये 36 अफराद की बात करते ना, 3600 भी अगर जमा हो जाएं, अल्लाह की तौफीक से मुझे कोई परवाह नहीं। यही सब फतवे उस वक्त इन लोगों के क्यों नहीं सामने आए जब 2009 में डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला ने पहली दफा यजीद को रदी अल्लाह ताला अन्हु हजारों लोगों की मौजूदगी में कहा, फिर उसकी वीडियोस लाखों लोगों तक पहुंची। उस वक्त उम्मत में इफ्तराक नहीं पैदा हुआ, कोई आलिम भी सामने नहीं आया अहले हदीस मकतब फिक्र का जो इसे कंडेम करता बाई नेम। और आप ये मेरी नसीहत याद रखिएगा कि जो शख्स भी अहलुल बैत के साथ दुश्मनी करता है ना जी, उसका अंजाम जो है ना वो इस दुनिया में भी देखता है, अपने मरने के बाद भी देखता है। आज तक जिन लोगों को गालियां पड़ रही हैं ना, हम उन गालियों को तो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उनमें से कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में हरकत ऐसी की थी कि उसका इफेक्ट उनको बाद में भी भुगतना पड़ता। आप मुहर्रम के दिनों में अपने किसी सुन्नी दोस्त को मैसेज कर दें, सही मुस्लिम की 240 नंबर हदीस, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, आप उसका रिस्पॉन्स चेक कर लें। या आप किसी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस की मस्जिद में बहुत बड़ी ये हदीस लिख के ना लगा दें, शाम तक वहां पे गड़बड़ शुरू हो जाए। मैं उमर सिद्दीक साहब को भी कहूंगा, आप उल्टे भी लटक जाएं, जब तक आप अपने फिरके की मिल्लत पे नहीं आते ना, ये कभी भी आपको एक्सेप्टेंस नहीं देंगे। जिसका सबूत यह है कि ये इस फतवे में लिख रहे हैं कि ये हुसैनी और जजीदी की तफरीक जो उमर सिद्दीक ने शुरू की है, इसकी वजह से हमारे फिरके को नुकसान हो रहा है। ये फतवा इनका उन लोगों के बारे में नहीं आया डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में 2009 में, इसलिए कि वो उनके फिरके की फेवर में बात कर रहा था, क्योंकि बेसिकली तो ये फिरका यजीदी है। तो मेरे भाई, अगर आप ये कहते हैं आपको अलवी, उस्मानी, सिद्दीकी और फारूकी नहीं कहना चाहिए, तो हम इस हक में भी नहीं कि अपने आप को हुसैनी कहा जाए, तो सलफी क्यों कहते हो अपने आप को? एक एड़ा अब्बा जे तोड़ा, हाँ क्या रसूलुल्लाह से निस्बत है इस लफ्ज को? उधर नहीं तुम्हें ख्याल आया कि तुम उम्मत में तफरीक डाल रहे हो? और ये याद रखिएगा, ये सलफ जो है ना, सहाबा को नहीं कहते हैं, ना ये सहाबा को सलफ मानते हैं। ये सलफ उन बुजुर्गों को मानते हैं जिनके फतवों को ये लेके चल रहे हैं। अगर आप कहते हैं हम सलफी हैं, तो आप जो असल सलफ है ना, उनका फार्म उम्मत के सामने रखें। सही बुखारी में हदीस है हजरत अम्मार इब्न यासिर के बारे में कि अम्मार की जुबान को अल्लाह ताला ने शैतान से महफूज कर। वो सलफ नहीं है। सलफी लिखना तो फिर उनके फतवे बयान करो, सुनो फिर
پہلا فتویٰ صحیح بخاری میں، کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیتے ہیں، حسن ابن علی پہلی سیڑھی پہ ہیں، یہ دوسری سیڑھی پہ۔ اے لوگو، اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی سیدہ عائشہ ہے، یعنی فضیلت ان کی کم نہیں کی، لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی، یعنی سیدہ عائشہ کا جنگ جمل کرنا عمار ابن یاسر نے اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا۔ سلفی ہیں تو پھر بتائیں جنگ جمل میں اللہ کی پارٹی کون سی تھی اور مخالف پارٹی کون سی تھی؟ اہل صفین کے بارے میں بھی سن لیں، سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے۔ عمار ابن یاسر نے کہا کہ اہل صفین اہل شام کو کافر نہ کہو، یعنی انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف جو خروج کیا ہے حضرت معاویہ اور ان کی جماعت نے، انہیں کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے۔ یہ کہتے تھے ظالم لفظ دکھائیں، لے لیں، پھر ظالم لفظ بھی موجود ہے، فاسق اور ظالم کو۔ اگر یہ اسلام کے شہداء بتانے پہ ہی اتنے مخلص تھے تو عمار کے ماں باپ کو تو شہید بتایا، عمار ابن یاسر جو خود شہید ہوئے ان کو کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ بتایا۔ سپ دا ڈسیا تے پانی منگدا ہے، مولویاں دا ڈسیا نہیں منگدا۔ ہاں یہ ذہن رکھیو۔ ہاں اگر آپ ہماری ویکسین، ہماری پھکیاں، ہمارے اینٹی وینم یوز کریں گے، پھر مرے ہوئے مولوی زندہ ہو جائیں یا زندہ مولوی، سارے مل کے بھی آپ کو کاٹیں، جو آپ کو کاٹے گا خود مرتا چلا جائے گا۔ ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی ستمبر 2021 کی 16 تاریخ کو 34 علماء کی لجنہ نے بھی، یہ لجنہ علماء کی کونسل جو بنی ہوئی ہے اس کو لجنہ کہتے ہیں، جس کا تعلق اہل حدیث فرقہ سے ہے، اپنے ہی ایک عالم دین عمر صدیق صاحب کے خلاف فتویٰ دیا ہے الحسین منی والی حدیث کے حوالے سے۔ آپ اس اقدام کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میں نے کس نگاہ سے دیکھنا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، یہ میرے علم میں آئی ہے بات، بلکہ وہ 3-4 دن پہلے مجھے کسی نے وہ PDF بھی فتوے کا بھیجا تھا، آلموسٹ 7 صفوں پہ تھا اور 3 درجن کے قریب علماء کے سائن ہوئے ہوئے تھے اس کے اینڈ پہ، لیکن وہ فتویٰ انہوں نے اس طرح بائی نیم نہیں لکھا تھا، جنرل لکھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے جس کے خلاف لکھا ہے ان کا تو پھر فوراً کلپ آ گیا کہ بھئی یہ تو میرے خلاف ہے، مجھے تو آپ نے آن بورڈ لیے ہی نہیں ہے۔ اور طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف اس طرح فتویٰ لیتے ہیں تو اسے آپ انفارم کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ معاملات ہیں، آپ ہم سے بیٹھ کے بات کریں، اور اگر وہ کہتا ہے میں نے نہیں بیٹھنا، پھر ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے، آپ یہ کریں۔ یہ دوسرے والا کیس تو میرا ہو سکتا ہے کہ بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ کے اپنے فرقوں کے علماء ہیں، وہ تو آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں نا، ان کو بٹھائیں۔ اور عام علماء نہیں ہیں، یہ وہ علماء ہیں جن علماء نے آپ کے لیے کئی مناظرے کیے ہوئے ہیں مختلف مکاتب فکر کے ساتھ۔ صرف ایک چھوٹی سی بات پہ اختلاف رائے رکھنے کی وجہ سے آپ نے انہیں اپنے فرقے سے ہی باہر نکال دیا ہے، اور اس میں جو لینگویج استعمال کی ہے کہ یہ تو جاہلیت کی رسومات کی طرف بلا رہے ہیں، عصبیت کی طرف بلا رہے ہیں، اور ہمارا جو مکتب فکر ہے اس میں یہ دراڑ ڈال رہے ہیں، اس میں تفریق ڈال رہے ہیں، یعنی اپنے فرقے کی فکر پڑ جاتی ہے سب کو۔ میں صرف اس پہ یہ کامنٹس کروں گا کہ یہی سب فتوے اس وقت ان لوگوں کے کیوں نہیں سامنے آئے جب 2009 میں ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں کہا، پھر اس کی ویڈیوز لاکھوں لوگوں تک پہنچی۔ اس وقت امت میں افتراق نہیں پیدا ہوا، کوئی عالم بھی سامنے نہیں آیا اہل حدیث
مکتب فکر کا جو اسے کنڈیم کرتا بائی نیم. بائی نیم کے بغیر اگر کنڈیم کسی نے کیا تو شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی تھے، یا پھر اس کے بعد مولانا اسحاق صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی. لیکن مولانا اسحاق صاحب کو تو آپ کو پتہ ہے اسی قسم کے ایک فتوے نے انہیں بھی ان کے فرقے اہل حدیث سے فارغ کر دیا تھا، تو اس لیے ان کا تو معاملہ ایک الگ ہے. باقی کوئی بھی عالم دین اس حوالے سے سامنے نہیں آیا کہ جو اس چیز کو کنڈیم کرے کہ اس کی وجہ سے امت میں افتراق پیدا ہو رہا ہے. اس کے پھر آفٹر شاکس یہ بھگتنے پڑے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہ پاکستان میں ان کی ویڈیوز بین ہو گئیں، کیو ٹی وی کے اوپر ان کے لیکچرز آتے تھے وہ ختم ہو گئے، پیس ٹی وی کی نشریات مختلف جگہوں پر ختم کروا دی گئیں. آج تک معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں اور ایک جو ٹھپا لگنا تھا وہ لگ گیا. اور آپ یہ میری نصیحت یاد رکھیے گا کہ جو شخص بھی اہل البیت کے ساتھ دشمنی کرتا ہے نا جی، اس کا انجام جو ہے نا وہ اس دنیا میں بھی دیکھتا ہے، اپنے مرنے کے بعد بھی دیکھتا ہے. آج تک جن لوگوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں نا، ہم ان گالیوں کو تو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں حرکات ایسی کی تھیں کہ اس کا ایفیکٹ ان کو بعد میں بھی بھگتنا پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بنو اسرائیل کو فضیلت دی تھی جہان والوں پر. یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ 2 دفعہ قرآن میں آیت آئی ہے سورۃ البقرہ میں. یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کی اور تمہیں سارے جہان والوں پر، اپنے زمانے کے جتنے لوگ تھے ان پر فضیلت دی. بنو اسرائیل جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے سیدنا اسحاق اور سیدنا اسماعیل علیہم السلام. اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب، انہی کا لقب تھا اسرائیل، اللہ کا بندہ ہیبرو لینگویج میں. اور دوسرے بیٹے جو تھے حضرت ابراہیم کے اسماعیل، ان کی اولاد کہلاتی ہے بنو اسماعیل. اور بنو اسماعیل میں صرف ایک ہی پیغمبر آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد، وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی، آپ کے اہل البیت کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. ہماری نماز کا لازمی جزو رکھ دیا، محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود، جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. کہ صحابہ کرام نے عرض کیا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سورۃ الاحزاب کی 56 نمبر. تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ اور آپ کے اہل البیت پر کس طرح درود پڑھیں؟ یعنی صحابہ کو پتا تھا کہ ہم نے آپ کے ساتھ آپ کے اہل البیت پر بھی درود پڑھنا ہے، حالانکہ قرآن میں تو تھا کہ نبی علیہ السلام پر پڑھا جائے. صحابہ کرام کو یہ بات پتا تھی کہ درود شریف نبی علیہ السلام کو اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو وہ پسند ہے جس میں رسول اللہ کے گھر والوں کا ذکر بھی ہو. پھر آپ نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کا پہلا حصہ بھی الگ سے پرفیکٹ درود شریف ہے. سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293. زید بن خارجہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نصیحت کی کہ مجھ پر درود لازمی کر لو اور اپنی دعاؤں میں یوں مجھ پر درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نبی علیہ السلام نے جب بھی اس طرح درود شریف تعلیم فرمایا تو اپنے آل کا ذکر کیا، بعض اوقات اپنی ازواج کا ذکر کیا.
ہم اجتہاداً ساتھ صحابہ کرام کا بھی ذکر کر دیتے ہیں وعلی آلہ واصحابہ، بلکہ جو اور آگے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وعلی علماء ملتہ اولیاء امتہ، اور اولیاء بھی اپنے فرقے دے، دوسرے تھے گستاخ یا مشرک ان کے بقول، اور وامتہ وہ سارے ایڈ کر لیتے ہیں۔ تو درود شریف میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت قیامت تک کے لیے اہل البیت کے لیے نبی الاسلام کے ساتھ رکھ دی ہے۔ پھر جنرل بھی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس سے پہلے تو ہم نبی الاسلام کو اسپیسیفکلی مخاطب کر کے درود پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، اور اس کے بعد تمام جو اہل ایمان ہیں اللہ کے نیک بندے ان پر سلام ہو۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب تم یہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں ہر مخلوق تک تمہارے اس سلام کو پہنچا دے گا۔ اس سے کوئی حاضر و ناظر کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمارا سلام نہ صرف ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، باقی تمام انبیاء تک، ان کے اصحاب اور اہل بیت تک، تمام فرشتوں تک، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے اس کائنات میں ہیں ان تک ہمارا سلام خود بخود پہنچا دیتا ہے۔ لیکن اس میں بھی اسپیسیفکلی محمد اور آل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آل البیت کے ساتھ جو بھی دشمنی کرے گا نا جی وہ بھگتے گا۔ آپ دیکھیں کہ اہل تشیع کا تو ایک بڑا ہارڈ سٹانس ہے اس حوالے سے، اور اس میں وہ غلو کرتے ہیں، ان میں بھی اب اکثریت تو رافضی ہو چکی ہے، جو شیخین رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کی توہین کرتے ہیں یا خلفائے ثلاثہ کی توہین کرتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں بھی بڑی کوششوں کے باوجود، حالانکہ آلموسٹ 100 سال تک بنو امیہ کے پاس ممبر رہا ہے، انہوں نے سب و شتم کروایا اپنے ممبروں سے سیدنا علی کے اوپر۔ اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہے، وہ کہتے ہیں جی سب کا معنی جو ہے وہ تنقید ہوتا ہے، تو سیدنا علی کے اوپر اعلانیہ ممبروں پہ تنقید آپ کے نزدیک جائز ہے کیا؟ صرف تنقید معنی نہیں ہوتا، اصل معنی جو ہے اس کا گالی ہوتا ہے، کبھی کبھار تنقید بھی ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس بحث کو ختم کیا، ہم نے کہا جی آپ صحیح مسلم کھولیں، 6229 نمبر حدیث کھولیں، اس کا کچھ حصہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ سہل ابن سعد السعدی کو بنو مروان نے بلوا کر کہا کہ آپ ابو تراب کے اوپر لعنت کریں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے کہا میں کبھی بھی سیدنا علی کے اوپر لعنت نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا چلو تم کہہ دو لعن اللہ ابا تراب، یہ الفاظ ہیں، لعن اللہ ابا تراب، نعوذ باللہ، اللہ کی لعنت ہو ابو تراب کے اوپر۔ جو یہ کام کرواتے رہے ان پہ اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ تو یہ مسلم میں الفاظ موجود ہیں 6229، اور امام مسلم کا اللہ بھلا کرے انہوں نے یہ الفاظ نقل کر کے سب کا ترجمہ، کبھی کوئی تنقید کرتا تھا کبھی کچھ کرتا تھا، انہوں نے بتا دیا کہ کن الفاظ کے ساتھ یہ معاملات ہوتے تھے۔ خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے، میں نے اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ساری احادیث موجود ہیں۔ تو یہ جو معاملات ہوتے رہے، اس کے باوجود اہل البیت کی محبت کوئی امت کے دل سے نکال نہیں سکا۔ لیکن جو ایک زہر کا ٹیکا شروع سے لگا سنی شیعہ دراڑ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے سنیت ٹھیکیدار بن گئی اس بات کی کہ ہم نے صرف خلفائے ثلاثہ کو اپ لفٹ کرنا ہے اور سیدنا علی کا بھی ذکر کرنا ہے چوتھے نمبر پہ، لیکن وہ برکت کے لیے، صرف شیعہ کا منہ بند کرنے کے لیے۔ باقی اگر کوئی ہمیں حضرت علی کی شان بھیجے تو ہم فوراً کان کھڑے کر لیں کہ یا شیعوں والی باتیں تو نہیں کر رہا، جس کا میں نے پریکٹیکل ثبوت بتایا ہے۔ آپ محرم کے دنوں میں اپنے کسی سنی دوست کو میسج کر دیں، صحیح مسلم کی 240 نمبر حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، آپ اس کا رسپانس چیک کر لیں۔ یا آپ کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی مسجد میں بہت بڑی یہ حدیث لکھ کے نہ لگا دیں، شام تک وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جائے گی، اور آپ جعلی حدیث بنا لیں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کہ ان سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، ان سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔
عقیدے میں ہم اس بات کو درست سمجھتے ہیں لیکن یہ حدیث نہیں ہے، لیکن آپ یہ جعلی حدیث بنا کے لگا دیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ بالکل وائس ورسا، آپ شیعہ کی مساجد میں سیدنا ابو بکر عمر عثمان کے حق میں کوئی بات لگا دیں، ادھر بھی گڑبڑ شروع ہو جائے گی کہ یہ کون آ گیا ہے۔ ایون آپ نہج البلاغہ سے جو میں نے مولا علی کے خطبات پیش کیے ہیں خلفائے ثلاثہ کی شان میں، آپ وہ خطبات نہج البلاغہ سے فوٹو کاپی کرا کے کسی شیعہ کی مسجد میں لگا دیں تو آپ وہاں پہ بھی رسپانس دیکھ لیں، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہماری کتاب میں لکھا ہے، کیونکہ ان کو صدیوں سے جو پٹی پڑھائی گئی نا، اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ 2 دراڑیں بن چکی ہیں۔ ان دراڑوں میں کس طرح کوئی فرقہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں 100% حق پہ ہوں، جبکہ دونوں طرف تعصب پایا جاتا ہو؟ ہاں، صرف وہ دعویٰ کر سکتا ہے جو صبح و شام اس بات کا ورد کرے کہ نہ میں بھابی، نہ میں بھابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب، اور لوگوں کو بھی کہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کے اصحاب اور ہیں، بابوں کے اصحاب اور، کتابوں کے اہل البیت اور ہیں، بابوں کے اہل البیت اور، یعنی بکش باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی، ویسے عمر میں مجھ سے وہ چھوٹے ہیں، میرے بارے میں انہوں نے بڑی غلیظ زبان مختلف مواقع پر استعمال کی ہے، صرف اپنے فرقے کو یہ بتانے کے لیے کہ بھئی میں چونکہ انجینئر کے خلاف بولتا ہوں لہذا مجھے سرٹیفکیٹ دو کہ میں تمہارے فرقے سے ہوں، ہاں صرف اس وجہ سے۔ لیکن میں انہی سے کہوں گا کہ آپ کو مل گیا سرٹیفکیٹ؟ ہاں، یہی بات میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو کی حافظہ اللہ تعالی، وقتاً فوقتاً فون پہ وہ رابطہ کرتے ہیں تو میں ان کو کبھی کبھار چٹکی کاٹتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ نے کون سا جرم کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں میری بنیاد جو ہے وہ دیوبندیت ہے، آپ کو دیوبند کے سارے مولویوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا اور نجی محفلوں میں گالیاں بھی نکالتے ہیں، اعلانیہ گمراہ بھی ڈکلیئر کر دیا، جتنے ان کے پائلٹ ہیں۔ پائلٹ وہ ہوتے ہیں جو اس فرقے کے لیے مناظرے کر رہے ہوں، تو آپ ان کی زبان ذرا سن لیں۔ میں نے کہا آپ نے کون سا جرم کیا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں میں دیوبندی ہوں، ساری باتیں دیوبندیوں والی کرتے ہیں، قصے کہانیاں بھی ان کے والے سناتے ہیں، صرف آپ نے ایک حدیث بیان کر دی، من کنت مولا فہذا علی مولا، فہذا کے ساتھ بھی ہے یعنی یہ، اور فہذا کے بغیر بھی، دونوں الفاظ درست ہیں، جامع ترمذی میں موجود ہے، مسند احمد میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو یہ پوری قوم آپ کے خلاف ہو گئی، اس بات پہ نہیں کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی جو ان کے فرقے سے ٹکراتی ہے، صرف اس بات پہ کہ آپ نے وہ بات کیوں کر دی جو بات تو درست تھی مگر بات تھی رسوائی کی، ہاں ہمارے فرقے کے خلاف تھی، وہ آپ نے کیوں کر دی؟ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ مسئلہ یہ نہیں کہ اہل سنت انکاری ہیں اہل البیت کی شان کے، کبھی بھی میں نے یہ نہیں کہا، میں یہ کہتا ہوں یہ اقراری نہیں ہے۔ انکاری کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنی کتابوں سے کون انکار کر سکتے ہیں؟ اقرار نہیں کرتے۔ تو طارق جمیل صاحب نے اقرار کیا کہ ہمیں حضرت علی کو پروٹوکول دیتے وقت مولا علی کہنا چاہیے، تو وہ سارے کے سارے ان کے خلاف ہو گئے۔ تو میں طارق جمیل صاحب سے پھر اکثر فون پہ کہتا ہوں کہ آپ نے ایک بات پہ انکار نہیں کیا، اقرار کیا ہے۔ آپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو خیر مجھے بتایا، مجھے تو مرڈر اٹیمپٹ کی دھمکیاں بھی کئی دفعہ ملی کہ تم اہل البیت کا نام لینا چھوڑ دو جی۔ تو میں نے کہا آپ مجھے سمجھاتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کمپرومائز کروں؟ آپ ان کا نام لے کر ان کو آن کر کے ان کی مسجدوں میں جا کے انہی کے حق میں بیان کر کے بھی ان کی نظر میں 0 سے ملٹیپلائی ہو گئے ہیں، تو میرے لیے تو ان کے پاس بہت کچھ ہے مجھ سے اختلاف رکھنے کے لیے، تو مجھے کیسے ہضم کریں گے؟ خیر اب انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ پاسبل نہیں، اور یہی میں عمر صدیق صاحب کو بھی کہوں گا، آپ الٹے بھی لٹک جائیں، جب تک آپ اپنے فرقے کی ملت پہ نہیں آتے نا، یہ کبھی بھی آپ کو ایکسیپٹنس نہیں دیں گے۔ جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ اس فتوے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ حسینی اور جزیدی کی تفریق جو عمر صدیق نے شروع کی ہے اس کی وجہ سے ہمارے فرقے کو نقصان ہو رہا ہے، یہ فتویٰ ان کا ان لوگوں کے بارے میں نہیں آیا، ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں 2009 میں، آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 12 سال پہلے، 11 سال پہلے
اس وقت ان کو خیال آیا کہ یہ تفریق شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ ان کے فرقے کی فیور میں بات کر رہا تھا، کیونکہ بیسیکلی تو یہ فرقہ یزیدی ہے۔ جب ان کے حق میں بات ہو رہی ہو پھر ان کو کوئی خیال نہیں آتا یار حسین علیہ السلام کا تو مرتبہ زیادہ ہے، ہم کوئی بات کریں۔ لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ جی یہ جو جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، مسند احمد میں، المستدرک للحاکم میں، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ تفریق ڈال رہے ہیں، حسینی نہیں، ہمیں تو علوی، فاروقی، صدیقی بھی نہیں کہنا چاہیے، عثمانی بھی نہیں کہنا چاہیے، تو حسینی ہم اپنے آپ کو کیوں کہیں؟ تو میرے بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں آپ کو علوی، عثمانی، صدیقی اور فاروقی نہیں کہنا چاہیے، تو ہم اس حق میں بھی نہیں کہ اپنے آپ کو حسینی کہا جائے، تو سلفی کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو؟ ایک ایڑا ابا جے تھوڑا، ہاں کیا رسول اللہ سے نسبت ہے اس لفظ کو؟ تم نے اسی فتوے میں لکھا کہ محمدی ہیں ہم، تو سلفی کیوں لکھتے ہو؟ تمہارے سارے ابے سلفی کیوں لکھتے ہیں؟ ادھر نہیں تمہیں خیال آیا کہ تم امت میں تفریق ڈال رہے ہو؟ یہ سلفی کیا حضرت ابو بکر کی نسبت ہے، عمر کی نسبت ہے، عثمان کی ہے؟ اور یہ یاد رکھیے گا یہ سلف جو ہے نا صحابہ کو نہیں کہتے ہیں، نہ یہ صحابہ کو سلف مانتے ہیں، یہ سلف ان بزرگوں کو مانتے ہیں جن کے فتووں کو یہ لے کے چل رہے ہیں۔ ابن تیمیہ کو سلفی، یہ ان کی نسبت سے ان کو سلف مانتے ہیں۔ ان سے پہلے بھی ان کو جو ان کے بزرگ محدثین میں ایسے لگتے ہیں نا جنہوں نے ان کے فرقے کے حق میں فتوے دیے ہیں، ان کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو سلف کہتے ہیں۔ اگر یہ سلفی سے مراد صحابہ کو مانتے ہیں تو ہم آپ کو ٹیسٹر لگا دیتے ہیں۔ سب سے بڑے سلف تو ہمارے کون ہوئے؟ صحابہ، سلف جو آگے گزر چکے مر کے، ان کو سلف کہا جاتا ہے۔ ہم خلف ہیں، ہم پیچھے آنے والے، فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے۔ تو صحابہ سے بڑا تو سلف کوئی نہیں ہے نا۔ پھر ہمیں آپ سلف کا آپ کو فارم بتاتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں ہم سلفی ہیں تو آپ جو اصل سلف ہے نا ان کا فارم امت کے سامنے رکھیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں۔ عمار ابن یاسر وہ ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر دیا۔ اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ وہ زبان جو شیطان سے محفوظ۔ سنن نسائی میں حدیث ہے عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک لبالب بھرا ہوا ہے ایمان سے۔ 2 سرٹیفکیٹ۔ تیسرا سرٹیفکیٹ جو بچپن سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جی اسلام کے پہلے شہداء عمار ابن یاسر کے ماں باپ ہے۔ ماں باپ کو تو شہید بتایا گیا ہمیں بچپن سے، عمار کو کس نے مارا اور کیوں مارا یہ کبھی بتایا کیا؟ اگر یہ اسلام کے شہداء بتانے پہ ہی اتنے مخلص تھے تو عمار کے ماں باپ کو تو شہید بتایا۔ عمار ابن یاسر جو خود شہید ہوئے ان کو کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یہ بتایا؟ عمار ابن یاسر کا جلوس کبھی نکلا ان کی شان میں؟ نہیں۔ مارنے والوں کو بھی پتہ ہے۔ مسند امام احمد میں ابو الغادیہ نام کا پورا چیپٹر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، صلح حدیبیہ کے صحابی ہیں۔ انہوں نے عمار ابن یاسر کو شہید کیا اور پوری زندگی روتے تھے وہ۔ مسند احمد میں تفصیل موجود ہے، کیونکہ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے تھوڑی کوشش کی کہ ابو الغادیہ کو بچائیں، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی ہے انہیں آگ نہیں چھوئے گی، تو ابو الغادیہ کو وہ فضیلت کفایت کر جائے گی۔ تو محدث اعظم سعودیہ البانیہ سے جو شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں گرفت کی۔ انہوں نے کہا یہ بہت مشکل تعویل آپ کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں پر خاص فتویٰ آ جائے وہاں پر فضیلت عام اٹھ جاتی ہے۔ چونکہ عمار کے قاتل کے لیے خاص یہ بات آ گئی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، لہذا اب اس کے اوپر سے عام فضیلت اٹھ جائے گی۔
تو ابو الغادیہ کس کی فوج میں تھا، وہ کون تھا، وہ سب کو پتہ ہے۔ تیسری پارٹی کہاں سے آ گئی؟ جو لوگ کہتے ہیں نا تیسری پارٹی، انہیں کہو پھر ابو الغادیہ کو خارجی کہیں، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مسند احمد میں ابو الغادیہ کی حدیثیں ہیں نبی علیہ السلام سے، تو نبی علیہ السلام کے صحابی کو تو خارجی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ کہانی کرا رہا ہے، پرانے زمانے کی کہانی ہے، ہمارے پمفلٹ میں ہر چیز موجود ہے، تو بحث بڑی لمبی ہو جائے گی، بڑی دور تک جائے گی، میں صرف اس کو کنکلوڈ کروں جو گفتگو میں کر رہا تھا۔ تو عمار ابن یاسر جن کی اتنی فضیلت ہے، وہ سلف نہیں ہے؟ سلفی لکھنا تو پھر ان کے فتوے بیان کرو۔ سنو پھر پہلا فتویٰ صحیح بخاری میں، کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیتے ہیں، حسن ابن علی پہلی سیڑھی پہ ہیں، یہ دوسری سیڑھی پہ۔ اے لوگو، اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی سیدہ عائشہ ہے، یعنی فضیلت ان کی کم نہیں کی، آخرت میں بیوی کا مطلب کنفرم جنتی۔ اور امام بخاری نے حضرت عائشہ کی فضیلت والے چیپٹر میں عمار کا یہ خطبہ نقل کیا ہے، یعنی امہات المومنین کی فضیلت بھی شیعان علی بیان کر رہے ہیں، یعنی حضرت علی کے ساتھی۔ ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی عائشہ ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی، یعنی سیدہ عائشہ کا جنگ جمل کرنا عمار ابن یاسر نے اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا۔ تو یہ سلف نہیں ہے، ان کا فارم نہیں لینا۔ سلفی ہیں تو پھر بتائیں جنگ جمل میں اللہ کی پارٹی کون سی تھی اور مخالف پارٹی کون سی تھی؟ اور سلف کا فارم کس کا؟ عمار ابن یاسر کا۔ آپ کے سلف تو آپ کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، میں تو اس کو سلف کہہ رہا ہوں جس کی زبان کی گارنٹی صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے خود دی کہ ان کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے، شیطان سے محفوظ ہے۔ یہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے الفاظ کو لے کے بیٹھے ہیں، جی اس نے کہہ دیا بدبخت، وہ حدیث میں موجود ہے، میں نے تو اس کے لیے نرم لفظ استعمال کیا تھا ظالم، ان کو ہضم نہیں ہوا، یہاں تو اللہ سے جنگ آ گئی۔ اب کیا کریں گے؟ سلفی ہو تو پھر کہو عمار ابن یاسر کا فہم یہ ہے۔ اہل صفین کے بارے میں بھی سن لیں، سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے، عمار ابن یاسر نے کہا کہ اہل صفین اہل شام کو کافر نہ کہو، یعنی انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف جو خروج کیا ہے حضرت معاویہ اور ان کی جماعت نے، انہیں کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے۔ یہ کہتے تھے ظالم لفظ دکھائیں، لے لیں، پھر ظالم لفظ بھی موجود ہے، فاسق اور ظالم کہو۔ تو عمار ابن یاسر سلف نہیں ہے، ان کا فارم نہیں بیان کرنا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ سلفی نام بھی ایک ڈھکوسلا ہے، اس سے مراد وہ سلف ہیں ان کے جو ان کے فرقے کے عقائد کو سپورٹیو ہوں۔ اپنا تو ان کا ایک بندہ بھی تھوڑی سی کرے تو آپ دیکھ لیں عمر صدیق کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، اور سارے علماء نے اسے اس طریقے سے، آپ کو پتہ نہیں اس کے پھر نتائج کیا نکلیں گے۔ جب اتنے علماء کریں گے تو آندہ یہ کہیں تقریر کرنے جائیں گے تو اول تو ان کو مسجد میں کھڑے نہیں ہونے دیں گے، ہوں گے تو لوگ آوازیں کسیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کو اور پکا کریں گے۔ یہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے معاملات میں، اور اگر آپ منصف مزاج ہوتے تو پھر سب کے برابر آپ سارے معاملات برابر لے کے چلتے۔ اگر آپ ان نسبتوں کی مخالفت کر رہے ہیں نا، حسینی کہلانے کی یا صدیقی، فاروقی، عثمانی اور علوی کہلانے کی، پھر سلفی کہلانے کی بھی مخالفت کریں نا۔ میں تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے ہوں کہ ہم محمدی بھی نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں، ادروائز ہمارا نام جو ہے وہ مسلم ہے۔ سورۃ الحج میں آیا هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، ابراہیم علیہ السلام نے ملت ابیکم ابراہیم هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جس نے قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا، اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ تو مسلم ہمیں کہلوانے میں فخر محسوس کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم، اور یہ آپ کو بتاؤں، یہ محمدن کی ٹرم بھی جو زیادہ استعمال کی نا مسلمانوں کے لیے، یہ انگریزوں نے کی تھی۔ محمدن، انگلش میں محمدن، یعنی یہ محمد کے فالوور ہیں۔ ہم نبی علیہ السلام کو اپنا پیغمبر اور رہنما مانتے ہیں، لیکن ہم اسلام کا بانی نہیں انہیں سمجھتے۔ اسلام کا بانی اللہ ہے، اور ہزاروں پیغمبر جو اللہ کی دعوت لے کے
روئے ارض پہ آئے اور ان میں سے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کوئی پائنیئر نہیں ہے اسلام کے. تو ہم اس اعتبار سے محمدی بھی ہیں, ابراہیمی بھی ہیں, موسوی بھی ہیں, عیسوی بھی ہیں. سارے پیغمبروں سے ہماری نسبت ہے اور اسی کو کمبائنڈ طور پر ہم مسلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں. تو یہ اس قسم کے فتوے آندہ بھی آئیں گے اور یہ فتوے اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ ان سے 1000 باتوں میں ایگری کریں, ایک بات میں اختلاف کر دیں تو یہ آپ کو وہاں پہ پھینکیں گے جہاں پہ آپ کو پانی بھی نہیں ملے گا. سپ دا ڈسیا تو پانی منگتا ہے, مولویاں دا ڈسیا نہیں منگتا. ہاں یہ ذہن رکھیو. ہاں اگر آپ ہماری ویکسین, ہماری پھکیاں, ہمارے اینٹی وینم یوز کریں گے, پھر مرے ہوئے مولوی زندہ ہو جائیں یا زندہ مولوی سارے مل کے بھی آپ کو کاٹیں, جو آپ کو کاٹے گا خود مرتا چلا جائے گا. ہاں ظاہر ہے جی, سورہ انفال میں ہے کہ جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا, جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا. اور دلیل سے جو ہلاک ہوتا ہے وہ زندہ نہیں ہو سکتا, اور دلیل سے جو زندہ ہوتا ہے وہ مر کے بھی نہیں مرتا, اپنے علم میں زندہ رہتا ہے. کیونکہ علمی دلائل تو پھر آپ کو پتا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو ہم جی اسے کنڈیم کرتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس پہ فتویٰ لکھا جائے, اور فتویٰ بھی بالکل جعلی فتویٰ لکھا ہے. اس فتوے کی کوئی اصل نہیں. صلاۃ بر محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.